जिलावतनी के दौर में जब हुमायूं दरबदर की ठोकरें खाता फिर रहा था तो उमरकोट में राजपूत राजा राणा प्रसाद के यहाँ पनाह गुज़ीन हुआ और वहीं 25 अक्टूबर 1542 को इसके बड़े बेटे अकबर की पैदाइश हुई, जिस पर हुमायूं खुशी से फूला न समाता था, मगर इसके माशी हालात बेहद ख़राब थे। इन्हीं हालात में इसने जश्न मनाने की गर्ज से एक खैमा लगाकर इसमें तकरीब का एहतमाम किया और एक तश्त में मुश्क के दाने रख के तोहफतन अपने उमरा को पेश किए। अकबर का बचपन भी हुमायूं के बुरे हालात की जद में रहा। उमरकोट में क़याम के दौरान अस्करी मिर्जा ने उमरकोट पर हमला कर दिया और हुमायूं को जल्दबाजी में वहां से भागना पड़ा, तो जल्दी में हुमायूं अकबर को साथ ले जाना भूल गया। अपनी जान बचाने की गर्ज से उमरकोट के हाकिम राणा प्रसाद ने अकबर को अस्करी मिर्जा के हवाले कर दिया, जिसने इसे देखभाल के लिए अपनी बीवी सुल्ताना बेगम के हवाले किया और बाद अज़ा अकबर को उसकी फूफी के पास काबुल भिजवा दिया गया। खानदानी हालात और मुगल सिविल वार जारी रहने की वजह से हुमायूं ने अकबर की तालीम का कोई खास इंतजाम न किया, मगर जब अकबर की तालीम पर तवज्जो दी जाने लगी तो इसका रुझान तालीम के बजाय कबूतरबाजी, शमशीर जनी, शहद सवारी और शिकारी कुत्ते पालने पर मरकूज हो चुका था। अकबर इस हद तक तालीम से नाबलद था कि इसको हरूफ अबजद तक याद न थे, मगर इसके बावजूद बला का ज़हीन था। मिर्जा हुंदाल की वफात के बाद जब इसे गवर्नर बना दिया गया गजनी का, तो उस वक्त अकबर की उम्र महज 9 साल थी और 1555 में हुमायूं ने जब सिकंदर शाह सूरी को शिकस्त देकर दिल्ली के तख्त को वापस हासिल किया तो इस फतह का सहरा अकबर के भी सर पर रखा गया। 1556 में 14 साल की उम्र में इसकी शादी हुंदाल मिर्जा की बेटी रुकैया बेगम से कर दी गई। ये शादी की तकरीब धूमधाम से जलंधर में की गई। हुमायूं 1556 में अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने की वजह से जब फौत हुआ तो उस वक्त अकबर अपने अतालिक बैरम खान के हमरा पंजाब में सिकंदर शाह सूरी के खिलाफ बरसरे पैकार था और हुमायूं की मौत की खबर अकबर को कला नूर के मकाम पर अली कुली खान ने दी। बैरम खान ने दिल्ली के गवर्नर तुर्दी खान के साथ मिलकर हुमायूं की मौत की खबर को तकरीबन 17 दिन तक आम आवाम से छुपाए रखा कि एक शख्स मुल्ला बेग सी, जिसकी शक्ल सूरत बादशाह हुमायूं से मिलती जुलती थी, को रोजाना महल की बालकनी में चहल कदमी के लिए भेज दिया जाता था ताकि अवाम को ऐसे मालूम हो कि बादशाह रियाया को अपना दीदार करवा रहा है। और ऐसा इसलिए किया गया कि हिंदुस्तान में यह रिवायत थी कि जब भी किसी बादशाह या राजा की मौत हुआ करती थी तो अवाम शहर में फसाद बर्पा करके लूट मार शुरू कर देती थी। इस ही फसाद को कंट्रोल करने के लिए बैरम खान ने यह तरकीब की थी। बहरहाल बैरम खान ने जैसे कैसे अकबर को आगरा ले जाकर रस्म ताज पोशी अदा कर दी और इस तरह सल्तनत में बगावत और फसाद का अंदेशा टल गया। अकबर मुगल सल्तनत का नया हुक्मरान बन गया और बैरम खान ने बतौर अकबर के अतालिक सल्तनत के मामलात संभालने शुरू कर दिए। जब अकबर तख्त पर बैठा तो इसकी उम्र सिर्फ 13 साल और कुछ माह थी। हुमायूं की मौत की खबर मिलते ही आदिल शाह सूरी के वजीर हीमू बकाल, जो कि हिंदू वजीर था, इसने इसे सूरी सल्तनत के लिए वजूद नौ समझा और ग्वालियर पर हमला करके इसको फतह कर लिया, जो कि मुगल सल्तनत का हिस्सा था। फिर आगरा और दिल्ली की तरफ चल पड़ा। पहले आगरा की तरफ बढ़ा और देखते ही देखते आगरा पर काबिज हो गया। फिर दिल्ली का रुख किया, जिस पर तुर्दी बेग गवर्नरी कर रहा था। तुर्दी बेग तुर्कजा मुगल था और अकबर के करीबी मसाहिबों में से था, मगर हीमू बकाल का मुकाबला न कर सका और कम फौज की वजह से टैक्टिकल रिट्रीट लेकर अकबर की तरफ चला गया। तुर्दी बेग पसपा होते हुए सरहिंद तक जा पहुंचा और हीमू दिल्ली में दाखिल हो गया। दिल्ली पर काबिज होकर हीमू ने विक्रमादित्य का लक़ब इख्तियार किया और कहा जाता है कि इसने अपने नाम का सिक्का भी जारी किया था, मगर तारीखी तौर पर इसका सबूत अब तक न मिल सका है। अकबर को दिल्ली और आगरा पर कब्जे की खबर जलंधर के करीब मिली तो तमाम उमरा ने इसको मशवरा दिया कि हीमू के पास एक अजीम शान फौज है, जिसके बाइस इसका मुकाबला करना बेहद मुश्किल है, लिहाजा इसके साथ मुकाबला करने से इज्तनाब किया जाए। मगर इन सब पर बैरम खान की आवाज हावी आ गई, जो हीमू बकाल का मुकाबला करने पर रजामंद था और इसने अकबर को भी हीमू के मुकाबले के लिए मना लिया। तुर्दी बेग सरहिंद पर अकबर से आ मिला, मगर तुर्दी खान के शिकस्त खुर्दा लश्कर को देखकर अकबर की फौज के हौसले पस्त हो गए। इस मौके पर बैरम खान ने अपने सियासी फायदे और फौज के मोराल को बढ़ाने के लिए बतौर सजा तुर्दी खान को सूली पर चढ़ा दिया, जिससे मुगल फौजियों की जबानें बंद हो गईं और इसने तमाम फौज को लड़ाई के लिए रजामंद कर लिया। कुछ तारीखी मौरखीन जैसे कि वी ए स्मिथ और फरिश्ता बैरम खान के इस अमल
کی حمایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ سزا بے قاعدہ ضرور تھی مگر جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے بے حد ضروری تھی، کیونکہ اگر تردی خان کو سزا نہ دی جاتی تو شاید اکبر اپنی جان اور سلطنت سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ مگر مالیسن سمتھ اور ایشوری پرساد کے مطابق تردی خان کا قتل بیرم خان کی سفاکی اور سنگ دلی کا مظہر تھا، کیونکہ جنگی چالوں کو غلطی تو قرار دیا جا سکتا ہے مگر اس کو جرم قرار دے کر سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح تزک جہانگیری میں بادشاہ جہانگیر اس قتل کو ایک سیاسی اور مذہبی قتل قرار دیتا ہے اور لکھتا ہے کہ بیرم خان اور تردی خان کے درمیان روایتی شیعہ سنی دشمنی تھی، کیونکہ بیرم خان عقیدتاً شیعہ اور تردی خان سنی مسلک کا تھا، لہٰذا اس نے موقع پا کر اپنے سیاسی اور مذہبی مخالف کو ٹھکانے لگا دیا۔ دہلی اور آگرہ میں حاصل کی گئی فتوحات کے بعد ہیمو کے حوصلے بے حد بڑھ گئے۔ ہیمو نے فتح مندی سے سرشار ہو کر اپنے توپ خانے کا ایک دستہ اکبر کی طرف روانہ کر دیا، اور ادھر بیرم خان نے علی کلی خان کو مغل فوج کا ہر اول دستہ دے کر ہیمو بکال کے بھیجے گئے توپ خانے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ جھڑپ کے بعد علی کلی نے ہیمو کے بھیجے گئے توپ خانے پر قبضہ کر لیا اور توپ خانے سمیت اکبر سے آ ملا۔ اکبر نے بیرم خان کے کہنے پر ہیمو کے مقابلے کے لیے فوج کو لیا اور پانی پت کے مقام پر جا پہنچا۔ اکبر کی پیش قدمی پر ہیمو بھی اپنا لشکر لے کر پانی پت کے مقام پر آ گیا۔ 1556 کو پانی پت کے تاریخی مقام پر، جہاں کبھی اکبر کے دادا بادشاہ بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دہلی میں سلطنت قائم کی تھی، جس کا ذکر ہم سیزن 1 میں کر چکے ہیں، آج پھر اسی میدان میں ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا، جہاں ایک طرف سوری خاندان کا ایک جرنیل ہیمو تھا جبکہ دوسری طرف مغلیہ سلطنت کا بادشاہ اکبر تھا۔ مغلیہ فوج یا مغل فوج کی تعداد 24,000 کے لگ بھگ تھی۔ لڑائی کا آغاز ہوا تو ہیمو کا پلڑا زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے بھاری تھا۔ ہیمو کے حملوں سے مغل فوج کے دائیں اور بائیں جانب کے فوجی دستوں کو شدید نقصان ہوا۔ ہیمو نے 1500 ہاتھیوں سے مغل فوج کے سینٹر پر حملہ کیا۔ مغل فوج نے بھی خوب مقابلہ کیا مگر ہیمو کا پلڑا بھاری تھا اور لڑائی فیصلہ کن مراحل میں تھی۔ ہیمو کی فتح قریب ہی تھی کہ اچانک ایک تیر ہیمو کی آنکھ میں جا لگا اور آنکھ سے آر پار ہو گیا اور اس کی نوک ہیمو کے سر کے پیچھے جا نکلی۔ ہیمو بے ہوش ہو کر اپنے ہاتھی پر گر پڑا۔ افغان لشکر کو لگا کہ ان کا سردار مارا گیا۔ ہیمو کی موت کی خبر پھیلنے کی دیر تھی کہ اس کی فوج کے سپاہیوں کا جدھر کو منہ آیا بھاگ کھڑے ہوئے، مگر ہیمو زندہ تھا اور کچھ دیر بعد ہوش میں آنے پر اٹھا اور اپنے ہی ہاتھوں سے آنکھ میں گھسے تیر کو نکالا اور اپنے بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ مل کر لڑنے لگا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہیمو کے ہاتھی بان نے ہیمو کو بچا کر لے جانے کی بے حد کوشش کی جو ناکام رہی۔ ہیمو کو گرفتار کر کے اکبر کے سامنے پیش کیا گیا تو بیرم خان نے اس کا قتل کر دیا اور اس کا سر کابل بھجوا دیا گیا اور لاش کو سولی پر لٹکا دیا گیا تاکہ لوگ مغلوں کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہ کر سکیں، اور اس طرح پانی پت کی دوسری جنگ بھی مغلوں نے جیت لی اور اکبر دوبارہ دہلی اور آگرہ کے تخت پر آ بیٹھا۔ 1557 میں سکندر سوری کو مکمل شکست ہونے کے بعد جب سوری سلطنت کا سورج غروب ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو اکبر کے پاس چھوڑ جانے کی شرط پر مغلوں کی طرف سے بنگال کی گورنری حاصل کی اور آخرکار سکندر سوری بھی 1559 میں انتقال کر گیا۔ کیسے بیرم خان جو کہ اکبر کا محسن تھا اس کے مخالف بن گیا اور کس طرح بیرم خان کی زندگی کا سورج غروب ہوا۔ رانا پرتاپ سنگھ جو راجپوتوں کا راجہ بنا اور اکبر کے مقابلے میں آیا تو اکبر نے اس کے مقابلے پر خود آنے کے بجائے کس کو بھیجا؟ ہلدی گھاٹی کی لڑائی میں فتح کس کو حاصل ہوئی؟ اکبر کے 9 رتن کون تھے اور کیوں اکبر نے دین الہی کے نام سے نیا مذہب ایجاد کیا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تاریخ سیکھو۔ بیرم خان کی شادی اکبر کی پھوپھی زاد بہن سلیمہ بیگم سے ہوئی تھی اور بیرم خان نے اکبر کی کم عمری کی وجہ سے 1556 سے 1560 تک اکبر کے نام پر بادشاہت کی۔ اس دوران اکبر اور بیرم خان میں رفتہ رفتہ دوریاں پیدا ہونا شروع ہو گئی اور بات یہاں تک پہنچی کہ اکبر نے اپنے پرانے محسن کو تمام عہدوں سے ہٹا کر حج پر جانے کا مشورہ دے دیا، جس پر بیرم خان نے اکبر کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا، مگر جنگ میں شکست کھانے کے بعد جب اس کو گرفتار کر کے دوبارہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اکبر سے معافی تلافی کی درخواست کرنے لگا۔ اس واقعے کو مورخ فرشتہ اس طرح لکھتا ہے کہ جب بیرم خان شاہی
خیمے میں داخل ہوا تو اس نے اپنی پگڑی کو اپنی گردن کے گرد لپیٹا ہوا تھا اور تیزی سے چلتا ہوا، آگے بڑھتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا اپنے آپ کو تخت کے سامنے ایک کونے میں گرا لیا۔ اکبر نے اپنے سابقہ اتالیق اور محسن کی اس حالت کو دیکھا تو فوراً آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے اٹھا کر اپنے دائیں جانب اس کی سابقہ جگہ تمام امراء سے بلند مقام پر بٹھایا اور ایک انتہائی خوبصورت لباس لایا گیا، اور اکبر نے اپنے شکست خوردہ سابقہ وزیر اور جنرل سے اس طرح خطاب کیا: اگر بیرم خان اپنی عسکری زندگی سے پیار کرتا ہے تو کلپی اور چندری کی حکومتیں اس کی خواہش کے مطابق میدان پیش کرتی ہیں، اور اگر وہ دوبارہ دربار میں رہنا پسند کرتا ہے تو ہمارے خاندان کا مربی ہماری حمایت کم نہیں پائے گا، لیکن اگر سکھدوش ہو کر مکہ مکرمہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو اسے جانے دیا جائے گا، جہاں اس کی شایان شان حفاظت میسر آئے گی۔ اکبر کی ان تمام پیشکش میں بیرم خان نے مکہ مکرمہ جانے کا فیصلہ کیا، مگر گجرات کے رستے میں افغان مبارک خان موہانی نے اسے قتل کر دیا، جس کے باپ کو بیرم خان نے ماچھی واڑہ کی لڑائی میں قتل کیا تھا۔ بیرم خان کی بیوہ کو اکبر نے اپنے عقد میں لے لیا۔ اس کے بعد اکبر نے اپنی سلطنت سے چن چن کر جو قابل لوگ تھے اپنے دربار میں جگہ دی، جن میں کئی ہندو بھی شامل تھے۔ اکبر نے جاگیرداری نظام کو اپنی سالمیت کے لیے، سلطنت کی حکومت کی سالمیت کے لیے خطرہ جانا اور اس کو تبدیل کر کے منصب داری کا نظام متعارف کرایا، جس کے مطابق قابل اور با اعتماد لوگوں کو منصب عطا کیے گئے، جنہوں نے آگے چل کر اکبر کی سلطنت کو وسعت دینے میں بہت مدد دی، جن میں بیربل، ٹوڈرمل، راجے بھگوان داس اور اس کے بیٹے مان سنگھ قابل ذکر ہیں۔ بیربل کے قصے اکبر کے ساتھ تو مشہور اور زبان زد عام ہیں۔ بیربل اکبر کا خاص وزیر تھا جس کا اصل نام مہیش داس تھا اور برہمن گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، جس کو بیربل کا خطاب اکبر نے اس لیے دیا تھا کیونکہ بیربل حاضر جواب تھا، اور لفظ بیربل کا مطلب بھی حاضر جواب ہے۔ بیربل واحد ہندو تھا جس نے دین الہی کو اختیار کیا۔ ابو الفضل، جس نے اکبر کے کہنے پر اکبر نامہ لکھا، وہ بھی اس کا وزیر تھا، جسے جہانگیر نے بعد میں قتل کروا دیا تھا۔ یہ تمام احباب اکبر کے 9 رتن میں سے تھے، جو کہ اکبر کے بہت ہی قریبی مصاحب سمجھے جاتے تھے۔ 1601 تک اکبر ہندوستان میں اپنی سلطنت کو مزید وسعت دینے میں لگا رہا۔ اکبر جان چکا تھا کہ اگر اس کی حکومت کو سب سے بڑا خطرہ ہندوستان میں ہے تو وہ راجپوتوں سے ہے، لہٰذا اس نے ہندو راجوں کو اپنا اطاعت گزار بنانا شروع کیا اور راجپوت راجاؤں سے تعلقات استوار کرنے کی غرض سے ان میں شادیاں کی۔ 1562 میں ہندو راجہ بہار مل نے اکبر کی اطاعت قبول کی اور اپنی بیٹی کا رشتہ اکبر سے طے کر دیا، جس کو تاریخ میں 14 بائی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اکبر نے 1570 میں مارواڑ کی شہزادی سے بھی شادی کی۔ اکبر نے اپنی سیاسی حکمت عملی سے کہیں تو راجپوتوں کو جنگوں میں شکست دی اور کہیں ان میں شادیاں کر کے سیاسی طور پر ان کو اپنا حلیف بنا لیا، جس سے راجپوتوں کی قوت کو کافی حد تک کمزور کر دیا۔ ان شادیوں سے اس کے مذہبی خیالات میں بھی بہت تبدیلی آئی۔ اس کو حصول تعلیم میں ہمیشہ سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، اسی وجہ سے اپنے بچپن کے دنوں میں اس کو کوئی مذہب سے خاص وابستگی بھی میسر نہ آ سکی، مگر اکبر کو مسلمان بزرگوں کے ساتھ دلی عقیدت تھی۔ اسی لگاؤ کی وجہ سے اکبر نے فتح پور سکری میں عبادت خانہ کے نام سے ایک عمارت تعمیر کروائی، جہاں نماز جمعہ کے بعد وہ علماء اور مشائخ کے ساتھ بیٹھتا تھا اور مذہبی مسائل پر گفتگو کرتا تھا۔ ان محافل میں ہونے والی علمی بحثوں کی وجہ سے اکبر مذہب سے بدظن ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے مختلف مذاہب کے علماء کو بحث اور مباحثے کے لیے دعوت نامے بھیجے، جن میں ہندو، عیسائی، پارسی، جین اور مسلمانوں سمیت تمام مذاہب کے علماء کو بڑی توجہ سے سنا، پر اس کا دل مطمئن نہ ہو سکا۔ پھر اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ہر دین میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہے، اور کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو کہ اگر تمام مذاہب کی اچھی باتوں کو ملا کر ایک نیا دین بنا دیا جائے۔ اس کے لیے اس نے 1579 میں فتح پور سکری میں امام مسجد کو برطرف کر دیا اور خود منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا اور ایک قانون بنایا جس پر تمام علماء سے رضامندی یا بنا رضامندی کے دستخط کروائے، جس کے مطابق تمام مذہبی امور میں بادشاہ کا اختیار فیصلہ کن ہوگا۔ اس کے بعد 1582 میں اس نے دین الہی کے نام سے ایک نیا مذہب سلطنت میں نافذ کر دیا، مگر اس کی موت کے فوراً بعد ہی دین الہی کا خاتمہ ہو گیا۔ اکبر ہندوستان کے بہت سے راجاؤں میں شادیاں کر کے ان کو اپنا حلیف تو بنا چکا تھا، مگر کچھ راجپوت راجا اکبر اور مغلوں سے شدید نفرت کرتے تھے،
جن میں راجہ میواڑ ادے سنگھ جو کہ راجہ سنگھا کا چوتھا بیٹا تھا، اکبر سے نہ تو تعلق جوڑنے پر راضی تھا اور نہ ہی اکبر کی اطاعت قبول کرتا تھا۔ وہ راجہ بہاری مل کو بھی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا تھا، کیونکہ اس نے اکبر سے اپنی بیٹی کی شادی کر کے راجپوتوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ در حقیقت اکبر نے محسوس کر لیا تھا کہ اگر اس نے راجہ چتوڑ کو اپنا مطیع کر لیا تو باقی ماندہ راجپوت راجے بھی اس کی اطاعت قبول کر لیں گے۔ اور پھر دیکھیے کہ ہوا بھی بالکل ویسے ہی کہ جب راجہ ادھے کو شکست ہوئی اور اکبر نے چتوڑ فتح کر لیا تو باقی ماندہ راجاؤں نے بھی اکبر کی اطاعت قبول کر لی۔ 1568 میں راجہ ادے کو شکست ہوئی اور چتوڑ کو مغل سلطنت کا حصہ بنا لیا گیا۔ 1569 میں رتنبور پہ حملہ کیا اور اسی سال کلنجر کو بھی تسخیر کر لیا۔ 1572 میں راجہ ادے سنگھ کی موت کے بعد جب اس کا بیٹا رانا پرتاپ سنگھ اس کی جگہ راجپوتوں کا نیا راجہ بنا تو اکبر نے اس کو مان سنگھ کے ذریعے اپنا باج گزار بننے کی پیشکش کی، مگر اس نے انکار کر دیا، بلکہ کچھ مورخ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ رانا پرتاپ نے مان سنگھ کو مغلوں کی حمایت کرنے اور ان میں شادی کر کے راجپوتوں کے نام کو خراب کرنے پر بے حد ملامت کیا۔ خیر بات جو بھی تھی، مگر رانا پرتاپ کے انکار کے بعد اب جنگ ناگزیر تھی۔ 1576 میں میواڑ کے راجہ رانا پرتاپ ایک بڑے لشکر کے ساتھ اکبر کے مقابلے میں آیا اور ہلدی گھاٹی کے مقام پر رانا پرتاپ اور مغلوں کی جنگ ہوئی، جس کو مان سنگھ کمانڈ کر رہا تھا۔ رانا پرتاپ اپنے دادا رانا سنگھا کی طرح ایک بہادر راجپوت راجہ تھا، مگر اپنوں کی غداری کی وجہ سے رانا پرتاپ کو بھی شکست ہوئی اور وہ شدید زخمی حالت میں پہاڑوں میں جا چھپا۔ رانا پرتاپ نے اس شکست کے کچھ عرصے بعد ہی مغلوں پر دوبارہ حملے شروع کر دیے اور چتوڑ، اجمیر اور منڈل گڑھ کے علاقوں کے علاوہ تقریباً باقی تمام علاقے مغلوں سے واپس چھین لیے۔ 1572 اور 73 کے دوران اکبر نے گجرات پر بھی کئی حملے کیے اور 1584 تک تمام گجرات تقریباً مغل قبضے میں آ چکا تھا۔ 1581 میں اکبر کے ستیلے بھائی حکیم مرزا نے کابل میں بغاوت کی اور ہندوستان میں بھی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، مگر بابر نے اس کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ کابل کی حکومت بھی دوبارہ اس کو واپس سونپ دی۔ اکبر اپنے بھائی حکیم مرزا کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ وہ اس کے باپ یعنی ہمایوں کی نشانی ہے، اس لیے بیٹا تو واپس مل سکتا ہے مگر وہ دوسرا بھائی کہاں سے لے کر آئے گا۔ اس کے بعد 1586 میں اس نے کشمیر کو تسخیر کرنے کے لیے بھگونت داس جو کہ مان سنگھ کا باپ تھا اور امبر کا کچواہا شاسک تھا کو کشمیر کی طرف روانہ کیا، جو سخت حالات کے باوجود کامیاب رہا۔ اسی طرح 1551 میں سندھ اور کندھار جو ہمایوں کے زمانے میں صفوی ایران کے حوالے کر دیے گئے تھے، ان علاقوں کی طرف بڑھا اور ان کو بھی مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ 1595 میں بلوچستان کو اپنی سلطنت کا حصہ بنایا۔ اس طرح اکبر نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ مغل سلطنت کی توسیع میں صرف کر دیا۔ 1557 میں رانا پرتاپ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا امر سنگھ 1599 میں ایک بڑا لشکر لے کر دوبارہ مغلوں سے مقابلے کے لیے آیا، مگر شکست کھا گیا اور اس طرح مغل مکمل طور پر میواڑ پر قابض ہو گئے۔ اکبر نے ہندوستان میں اپنے سب سے بڑے حریف میواڑ کو سیاسی بصیرت اور اپنی جنگی حکمت عملی کے ذریعے زیر کر لیا۔ شہزادہ جہانگیر جو بادشاہت جلد حاصل کرنے کا متمنی تھا، جب اکبر امیر گڑھ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا تو شہزادہ جہانگیر نے اکبر کی ہدایت کے برخلاف الہ آباد جا کر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اکبر کو جب اپنے بیٹے جہانگیر کی بغاوت کا پتہ لگا تو اس نے محاصرہ مختصر کر دیا اور واپس لوٹ آیا۔ والد کی آمد کی خبر سن کر جہانگیر خوف زدہ ہو گیا اور سلطانہ بیگم کے توسط سے اکبر سے معافی کا طلبگار ہوا، تو اکبر نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، مگر دوبارہ 1604 میں پھر الہ آباد جا کر بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ اکبر الہ آباد کی راہ سے پیش قدمی نہ کر سکا اور اس کے بعد اکبر بیمار پڑ گیا اور اس حالت کو پہنچ گیا کہ بول تک نہ سکتا تھا، تو جہانگیر معافی کے لیے اس کے پاس آیا۔ اس نے اشارے سے جہانگیر کی تاج پوشی کا حکم دیا اور جہانگیر کی تاج پوشی کر دی گئی۔ 25-26 اکتوبر کی درمیانی شب کو ہندوستان کا یہ عظیم بادشاہ جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر نے مرنے سے پہلے دین الہی سے بھی توبہ کر لی تھی اور اسلام لے آیا تھا۔ جہانگیر جس کو اکبر پیار سے شیخو بابا کہہ کر پکارتا تھا، دہلی کے تخت پر آ بیٹھا، جس کی کہانی ہم آپ کو مغل ایمپائر کی اگلی قسط میں سنائیں گے۔